अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। कल हमने अल्लामा इक़बाल की तवील नज़्म जवाब के शिकवा से आपके लिए एक इक़्तिबास पेश किया था। दरअसल तवील नज़्म है और हम इसको एक साथ ही आपकी खिदमत में पेश करना नहीं चाहते, क्योंकि इससे वीडियो बहुत तवील हो जाती है और दोस्त उकता भी सकते हैं। हालांकि जिसे शायरी का शौक़ है या अल्लामा इक़बाल को पसंद करता है, पढ़ना चाहता है, तो वो 2 घंटे के लेक्चर में भी नहीं उकताता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारी वीडियोस 30-35 मिनट की होती हैं और उनका एवरेज टाइम जो है वो 2, 2.5, 3 मिनट होता है। मतलब ये है कि बहुत सारे लोग सिर्फ अल्लामा इक़बाल का नाम देख कर आते हैं और जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि इसको समझ लिया जाए, तो वो वीडियो आगे कर कर के देखते हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। इन नज़मों को सिर्फ वही अहबाब समझ सकते हैं जो इनको मुकम्मल देखेंगे। ये हम अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज़ कर रहे हैं कि जब तक आप अल्लामा इक़बाल या किसी भी शायर पर जैसे गालिब हैं जो लेक्चर हम यहाँ पोस्ट करते हैं उनको मुकम्मल नहीं देखेंगे, क्योंकि जब आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के क्लासरूम में बैठे होते हैं और 35-40 मिनट का पीरियड होता है, तो आप उस पीरियड को स्किप कर कर के नहीं सुनते, बल्कि आप उसको मुकम्मल सुनते हैं और मुकम्मल सुनने की वजह से ही आप उससे कुछ फ़ायदा उठा पाते हैं। बहरहाल ये 2-4 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना थी। अब हम चलते हैं अपनी नज़म के बकिया हिस्से की तरफ। कहा कि क्या कहा बहरे मुसलमान है फ़कत वादा हूर, शिकवा है बेजा है करे कोई तो लाजिम है शऊर, अदल है फातिरे हस्ती का अज़ल से दस्तूर, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर व कसूर। अब ये चूँकि जवाब शिकवा में अल्लाह मियाँ जवाब दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तुमने कैसे कह दिया, क्योंकि शिकवा करते वक्त उन्होंने कहा था कि और बेचारे मुसलमान से फ़कत वादा हूर और रहमतें हैं तेरी अग़यार के काशानों पर और बर्फ़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो इसका जवाब वो उनको दिया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि ये तुमने क्या कहा कि हमने जो है मुसलमान से सिर्फ हूरों का वादा कर रखा है। ये तो हम जो हैं फातिर हस्ती अल्लाह ताला ने अपने आप को कहा कि ये तो हमारा अज़ल से दस्तूर है कि अगर आप मुस्लिम जो आइन है, जो तरीक़ा है, जो दस्तूर है मज़हब का, उसके मुताबिक चलेंगे तो आपको जन्नत में महल भी मिलेंगे और आपको हूरें भी मिलेंगी। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। वो कहते हैं कि हम तो आज भी वैसे ही हैं। अगर तुम हूरों को चाहने वाले हो तो अपने अमाल भी उसी के मुताबिक करो, और तूर का जलवा तो आज भी है लेकिन कोई मूसा नहीं है। उनका मतलब ये है कि अगर आपको तूर पर हमारा जलवा देखना है तो आपको मूसा की तरह बनना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप तूर पर अपना हमारा जलवा भी देखना चाहें और आप में मूसा वाली कोई खुसूसियात भी ना हो, तो ये नहीं हो सकता। मुनफ़त एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। मुनफ़त कहते हैं फ़ायदे को। वो कहते हैं कि ये कौम अगर जुड़ कर रहे तो इसके जितने फ़ायदे हैं, फ़वाइद हैं, वो भी मुश्तरका तौर पर ले सकती है और नुकसान भी मुश्तरका तौर पर बर्दाश्त कर सकती है। असल में यहाँ पर ख़वातीन हज़रात एक नुक्ता ये भी है कि अगर नुकसान को तक़सीम कर लिया जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो, और अगर उसको तक़सीम कर लिया जाए, बाँट लिया जाए, तो वो हर एक हिस्से में थोड़ा थोड़ा आता है। तो अल्लाह मियाँ उनसे कह रहे हैं कि भाई आपका दीन भी एक है और आपका ईमान भी एक है और आपका नबी भी एक है और आपका हरम पाक यानी खाना काबा भी एक है और आपका अल्लाह भी एक है, आपका कुरान भी एक है, लेकिन आप खुद एक नहीं हैं।
آپ خود بالکل ایک نہیں ہیں، آپ بہت بری طرح بٹے ہوئے ہیں، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ تو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کو ماننے والا ہے، یہ فلاں مسلک کو ماننے والا ہے، چونکہ یہ فلاں مسلک کو مانتا ہے تو غلط ہے اور یہ فلاں مسلک کو مانتا ہے تو درست ہے۔ تو آپ تو اپنے اندر خود تفریق کا شکار ہے، آپ تو خود بٹے ہوئے ہیں۔ پنپنا کہتے ہیں ترقی کرنے کو، بڑھنے کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر تو کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں تمہارے اندر ذاتیں ہیں، تو کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اگر زمانے میں پنپنا ہو تو کیا اسی طرح پنپا جا سکتا ہے کہ آپ نبی، اللہ، قرآن، مذہب، سب کچھ، عقیدہ، ہر چیز ایک ہونے کے باوجود آپ اپنے اپنے الگ الگ راستوں پر چل رہے ہیں، جبکہ آپ کو اس ایک راستے پر چلنا چاہیے تھا جو آپ کو دین اسلام نے بتایا ہے۔ تو اس طرح تو اب زمانے میں نہیں پنپ سکیں گے۔ کون ہے طارق الدین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگہ تر سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تو پوچھتے ہیں مسلمانوں سے، کہتے ہیں کہ یہ آپ یہ بتائیے کہ طارق کہتے ہیں وہ کہ جس نے کچھ چھوڑ دیا ہو، ترک کر دیا ہو۔ ترک کہتے ہیں چھوڑ دینے کو۔ مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سگریٹ نوشی ترک کر دی، مطلب میں نے سگریٹ نوشی چھوڑ دی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کس نے ترک کیا؟ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستہ لے کر آئے تھے، آپ کو بتایا تھا، اور آپ تو مصلحتوں میں پڑ گئے۔ آپ کے تو جو عمل ہے اس کا معیار مصلحتیں ہیں، یعنی آپ کو شرم آتی ہے اس بات سے یہ کہتے ہوئے کہ بھئی میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ میرے نبی نے اس کے لیے منع کیا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ آپ تو یہ نہیں کہتے ہیں، آپ تو مصلحتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اور کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ شعار سے مطلب ان کا یہاں پر ہے طور طریقے، اور اغیار غیر کی جمع ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تمہاری تو آنکھوں میں سمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی سے یا کسی چیز سے بہت محبت کرنا۔ تو کہنے لگے آپ تو غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ اور طرز سلف کا مطلب ہے، سلف کہتے ہیں اسلاف کو، جو گزرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بزرگوں کی کا جو راستہ تھا اس سے تو تمہاری نگاہیں بالکل ہی بیزار ہو چکی ہیں۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں۔ قلب میں سوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں درد ہی نہیں ہے، آپ کا دل جلتا ہی نہیں ہے اپنے مذہب کی خاطر یا اس کی تعلیمات کے لیے، اور آپ کو روح کے اندر احساس نہیں اس بات کا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کون سا راستہ بتایا گیا تھا اور اب ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں، اور کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے بتائے تھے، جس طرح آپ نے کہا تھا اس راستے پہ چلو، تمہیں تو اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، اور اثر نشہ دولت میں غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مسجدوں میں آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو غریب لوگ نظر آئیں گے، روزہ رکھتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو غریب لوگ نظر آئیں گے، اگر ہمارا کوئی نام لیتا ہے تو وہ غریب لوگ نظر آتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی رازوں پہ پردہ ڈالتا ہے تو وہ بھی غریب ہیں، اور جو آپ کے عمرہ ہیں، عمرہ جمع ہے امیر کی، تو وہ تو دولت کے نشے میں غافل ہیں، دولت کے نشے میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور ملت بیضا یعنی اسلامی ملت، تو کہتے ہیں کہ یہ غریب نہ ہوتے تو یہ جو اس کی مسلمانوں کی جو یہ امت ہے یہ تو ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو غریبوں کے دم سے ساری بہار ہے۔ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ وائز کہتے ہیں واز کرنے والے کو، یعنی جو آپ کو اچھی باتیں بتاتا ہو، نصیحت کرتا ہو،
تو کہتے ہیں کہ آپ تو وہ وائز قوم تھے، نصیحتیں کرنے والے تھے، آپ کے اندر تو پختہ خیالی نہیں۔ پختہ خیالی کا مطلب یہ کہ وہ خیالات جو کسی کو سچائی کی طرف لے کر جا سکیں وہ تو ہے ہی نہیں۔ برق طبعی نہ رہی کا مطلب ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، اور طبعی جو عادت ایک طرح سے بنی ہوئی ہو۔ شعلہ میں قاری نہ رہے، شعلہ میں قاری کا مطلب ہے کہ آپ بولنے میں ویسے نہیں رہے کہ آپ کی باتوں سے کسی پر کوئی اثر ہو۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ آپ جانتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اذان دیا کرتے تھے، مسجد نبی کے مؤذن تھے، تو وہ ان کی اذان میں بہت زور اور بہت اثر اور تاثر ہوا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے، اذان تو اب ایک رسم کی طرح ہو گئی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے اذان تو حضرت بلال کی دی ہوئی ہو اور اس کے اندر اس میں ان کی روح موجود نہ ہو۔ مطلب یہ کہ تمہارے جو باتیں ہیں وہ بالکل ہی بے اثر ہے، کسی بھی تاثر سے خالی ہیں۔ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، بس تم بہت موٹی موٹی باتیں کرتے ہو، لفظوں سے کھیلتے ہو۔ اور امام غزالی نے جس طرح کے تلقین کی تھی، جو صحیح راستے دکھانے کی کوشش کی تھی، جس طرح وہ بات کرتے تھے، وہ تمہارے اندر اب کچھ بھی نہیں ہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے کبھی بھی مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ شور ہے کا مطلب یہ کہ ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ دنیا سے مسلمان نابود ہو گئے۔ نابود ہونے کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو گئے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم کبھی موجود بھی تھے، تم اپنا حلیہ دیکھو، تمہارا حلیہ جو ہے وہ تو بالکل صلیبیوں جیسا ہے، اور جو تمہاری تہذیب ہے وہ بالکل یہودیوں جیسی ہے۔ اور اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، انہیں تو دیکھ کے یہودیوں کو بھی شرم آ جائے۔ تم خود کہتے ہو جی ہم سید ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہم مرزا ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہم افغان ہیں۔ ٹھیک ہے، تم سب کچھ ہوگو، لیکن تم میں کوئی مسلمان بھی ہے۔ ان کا مطلب یہ کہنے کا کہ آپ نے جو یہ ذاتیں بنا رکھی ہیں طرح طرح کی، اور یہ جو آپ نے قبیلے بنا رکھے ہیں طرح طرح کے، ان کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو مسلمان ہونا ہے تو محمود اور ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑے کر کے نماز پڑھانا پڑے گی۔ اور دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی، لوس مراعات سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا، حیا سے نمناک تھا، شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، خود گزاری نم کیفیات میں سبائش بود، خالی از خیش شدن صورت سینائش بود۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمان بات کرتا تھا تو اس کی بات جو تھی وہ بہت سچی بات ہوتی تھی۔ دم تقریر یعنی تقریر کرتے وقت، اور عدل تھا اس کا قوی، یعنی اس کا جو انصاف تھا وہ بہت مضبوط تھا، اور وہ ہر قسم کی مراعات سے پاک تھا، یعنی کہ کوئی امیر ہے تو اس کو سزا دے دو مت دو، غریب ہے تو اس کو سزا دے دو۔ اور ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا، اور اس کی شجاعت تو ایسی ہوتی تھی کہ وہ فوق الادراک تھا، یعنی سوچ سے اوپر۔ ادراک کہتے ہیں سوچ کو، اور فوق کہتے ہیں اوپر کو، اونچے کو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شجاعت تو ایسی تھی ناقابل یقین۔ تو اب وہ اللہ میاں بتا رہے ہیں ان کو کہ مسلمانوں کو جنہوں نے شکوہ کیا ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کیا تھے اور اب آپ کیا ہیں۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا۔ ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کرو۔ دیکھیے بہت اچھی بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک مسلمان تھا تو جو رگ باطل ہوتی ہے، یعنی جو شیطانی رگ ہوتی ہے، اس کے لیے نشتر تھا۔ یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان جب کہیں سے خون نکالنا ہوتا ہے تو اس کی نشتر استعمال کرتے ہیں، رگ میں لگاتے ہیں نشتر تاکہ اس سے خون نکل جائے، کسی بھی مقصد کے لیے وہ ہو سکتا ہے، زائد خون نکالنے کے لیے، گندا خون نکالنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر مسلمان تو ایسا تھا کہ جو باطل کی رگیں تھیں، جو جھوٹ کی اور اس کی جھوٹ کی رگیں تھیں، تو اس کے لیے وہ ایک نشتر کی طرح تھا، یعنی وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا غلط بات کو یا بے ایمانی کو، یا جو بھی آج تمہارے اندر برائیاں پھیلی ہیں اس قسم کی برائیوں کو۔
اور اس کے آئینے ہستی میں عمل جوہر تھا. کہنے لگے کہ اس جوہر کہتے ہیں چمک کو، تو آئینہ ہستی کا انہوں نے کہا ہے یعنی زندگی میں. تو کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایسا تھا جیسے کہ جو ایک آئینہ ہوتا ہے جس کے اندر جو چمک ہوتی ہے، اس کا جو آئینہ ہستی تھا اس کے اندر یعنی عمل جوہر تھا. یعنی وہ بعمل مسلمان تھا اور اس کی جھلک اس کی پوری زندگی پہ دکھائی دیتی تھی. جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، یعنی وہ اپنے دوسروں کا، غیروں کا محتاج نہیں ہوتا تھا اپنے کسی بھی کام کے لیے، تو اپنے قوت بازو پہ بھروسہ کرتا تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا. تم موت سے ڈرتے ہو، وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا، وہ صرف اللہ سے ڈرا کرتا تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، ازبر کا مطلب ہوتا ہے یاد ہونا، زبانی یاد ہونا بھی کہہ سکتے. تو باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو. پسر کہتے ہیں بیٹے کو اور پدر کہتے ہیں باپ کو، اور میراث ترکے کو کہتے ہیں. جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ جاتا ہے اس کی میراث کہتے ہیں. ورثہ آپ جانتے ہیں عام لفظ ہے، استعمال ہوتا رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بیٹا اس قابل نہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیتیں نہ ہوں کہ وہ باپ کی جو جائیداد ہے اس کو سنبھال سکے، تو پھر اس کو وہ ورثہ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو تو یہ نہیں ملنی چاہیے. اب آج کا ہم آخری بند اس کا پڑھیں گے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اور بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ آئندہ محفل تک چھوڑ دیتے ہیں. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فخر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوتے ہو تارک قرآن ہو کر. مست میں ذوق تن آسانی کا مطلب یہ ہے کہ صرف آسانی اور سہولتیں ڈھونڈتے ہو. تم نے آسانی اور سہولتوں کی شراب پی رکھی ہے. اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ تم سست ہو، کاہل الوجود ہو، اور تم ہل کر پانی نہیں پینا چاہتے. اور تم مسلمان ہو. کیا یہ انداز مسلمانی کا مطلب یہ تھا کہ کیا مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تم تو ہمیں مسلمان نہیں لگتے. حیدری فخر ہے نئے دولت عثمانی ہے. دیکھیے یہاں پر انہوں نے نا نہیں لکھا، نیا لکھا ہے. تو یہ اکثر شعراء کے آپ کو یہ ملے گا. یہ کچھ اوزان کے وہ ہیں پیمانے جن پر انشاءاللہ پھر ہم کبھی بات کریں گے آپ سے. حیدری فخر ہے کا مطلب ان کا کہ سادات کے گھرانے کا فخر مشہور ہے کہ بہت تنگ دستی ہوتی تھی، لیکن اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ کے ہی لڑتے تھے، اور رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہے گا اور ہے. اور نئے دولت عثمانی ہے. دولت عثمانی کا مطلب ان کا اشارہ اس وقت وہ عثمانیہ سلطنت کی طرف ہے، جس کے بارے میں ہم کل بہت تفصیل سے آپ سے بات کر چکے ہیں. بلکہ شاید شکوہ میں جو تھا ہم نے اس میں ایک شعر تھا، کوئی مانگے تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا تو اس میں وہ ہم نے کئی قبیلے کا ذکر کیا تھا کہ جن کی بعد میں جو سلطنت تھی وہ 3 بر اعظموں تک پھیل گئی تھی. تو ظاہر ہے اسی حساب سے دولت بھی ہوگی، تو اسی دولت کی مثال علامہ نے یہاں دی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. اسلاف سلف کی جمع ہے، یعنی بزرگ جو گزرے ہوئے. تو کہتے ہیں ان سے تمہیں کیا، تمہاری جو ہے روحانی نسبت ان سے کیا ہو سکتی ہے تمہاری. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہنے لگے وہ تو صرف مسلمان تھے اور انہوں نے مسلمانوں والی ساری اپنے اندر صفات پیدا کر رکھی تھی، تو وہ معزز کہلاتے تھے، عزت والے تھے. اور تمہارے پاس قرآن ہے لیکن تم نے اسے چھوڑ دیا. تارک قرآن یعنی قرآن کو چھوڑ دینے والا. اور تم خوار ہو گئے یعنی ذلیل ہو گئے ساری دنیا میں. تو اپنا اور ان کا تم کیا مقابلہ کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ جوابات تھے جو کہ ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں. یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. اس ویڈیو کا جب اگلا حصہ آئے گا تو مزید جوابات اور مشکل الفاظ کے مطالب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.